आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक 2 बिल कल लोकसभा में पेश किए जाएंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक बिल विफाकियत के उसूलों को कमजोर करता है। कौमी राजधानी खित्ता और मुल्हका इलाकों में हवा के मयार के बंदोबस्त के कौमी कमीशन CAQM ने पूरे खित्ते के लिए ग्रैब के सख्त ज़ाब्ते जारी किए हैं। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। और ओमान में खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनाब मोदी ने कल कॉन्फ्रेंस की सदारत की। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता जुमे को शुरू हुई थी। कॉन्फ्रेंस में रियासतों के साथ शराकतदारी में तरक्की का एक मुश्तरका एजेंडा और खाका तैयार करने और इस पर अमल दरामद किए जाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। कॉन्फ्रेंस का मकसद मरकज और रियासतों के दरमियान शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है, जिसमें तेज तर तरक्की और फरोग के लिए इमदाद बहामी पर मबनी विफाकियत और बेहतर तालमेल को यकीनी बनाना है। सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान नीज मुताल्लिका माहिरीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मरकज और रियासतों के दरमियान मजीद इश्तराक को फरोग देने के वजीर आजम मोदी के नजरिए पर मबनी चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस एक बुनियादी कदम है। इस चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस में सनतकारी, रोजगार और हुनरमंदी को फरोग देने, नीज आबादी के तनासुब में बेहतरी लाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए बेहतरीन तौर तरीकों और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस मौजू के तहत 6 शोबों मैन्युफैक्चरिंग, खिदमात, देही गैर ज़रई उमूर, शहरी मामलात, काबिल तजदीद तवानाई और मुदव्विर मईशत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि आईन मुल्क में इत्तेहाद का बुनियादी सुतून है। कसरत में वहदत को मुल्क की मुनफरिद खुसूसियत करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां और फैसले मुल्क में इत्तेहाद को मुस्तहकम करने की समत में हैं। वजीर आजम ने यह बात कल लोकसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी बहस का जवाब देते हुए कही। वजीर आजम ने कहा कि उनकी सरकार यकसा सिविल कोड UCC के निफाज के लिए पुरअज़्म है, क्योंकि ये मुल्क के आईन साजों के नजरिए की बखूबी अक्कासी करता है। वजीर आजम ने मुख्तलिफ स्कीम और इक़दामात के जरिए मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए NDA हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात पर रोशनी डाली। मुल्क की तेज रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की के बारे में वजीर आजम ने कहा कि भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए पुरअज़्म है और आने वाले बरसों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है। और इतना ही नहीं, ये 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को विकसित भारत बना करके रहेंगे। ये हर भारतीय का संकल्प, ये हर भारतीय का सपना। लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है भारत की एकता। हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक 2 बिल कल लोकसभा में पेश किए जाएंगे। कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल आईन में तरमीम से मुतालिक 129वें बिल और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिक कवानीन के तरमीमी बिल को ऐवान ज़ेरी में पेश करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। हाल ही में हुकूमत ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए राह हमवार करते हुए एक मुल्क एक इंतखाब के नजरिए को दरियाफ्त करने की खातिर तश्कील दी गई आला सतही कमेटी की सिफारिशात को मंजूर किया था। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की चेयरमैनशिप के तहत तश्कील दी गई इस आला सतही कमेटी ने सियासी जमातों और माहिरीन समेत मुतल्लिका फरीकों के साथ वसीतर सलाह मशवरे किए थे।
اسے 2 مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات ایک ساتھ منعقد کیے جائیں گے، جبکہ پنچایتوں اور میونسپل اداروں جیسے مقامی بلدیاتی اداروں کے چناؤ عام انتخابات کے 100 دن کے اندر اندر منعقد کیے جائیں گے۔ بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ ایک ملک ایک الیکشن قانون وفاقیت کے اصولوں کو کمزور کرتا ہے۔ نئی دلی میں ایک ٹی وی چینل کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ہی وقت میں لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کرائے جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ملک میں 3 انتخابات ایک ملک ایک الیکشن طریقے کے تحت کرائے گئے تھے۔ اس دیش میں 3 چناؤ 1 نیشن 1 الیکشن کے تحت 52 میں سبھی چناؤ ساتھ میں ہوئے، 57 میں کوئی کارنوں سے چناؤ الگ ہو رہے تھے تو 8 راجیوں کے اسمبلی بھنگ کر دی گئی اور چناؤ ساتھ میں کرائے۔ اس کے تیسرا چناؤ بھی کم و بیش 1 نیشن 1 الیکشن ہوا۔ ایک ٹوٹا کہاں؟ ٹوٹا وہاں کہ جب جواہر لال نہرو نے کیرل میں ایک سرکار توڑ دی، کمیونسٹ پارٹی کی نامودری پات کی سرکار تھی، اس کو توڑ دیا، اور پھر اندرا گاندھی جی نے تو سرکار توڑنے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، تو مڈ ٹرم الیکشن شروع ہوئے اور 71 میں چناؤ جیتنے کے لیے لوک سبھا کا بھی وسرجن سمے سے پہلے ہو گیا، وہاں سے مس میچ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1952 میں تمام انتخابات ایک ساتھ کرائے گئے تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 1957 میں اگرچہ انتخابات مختلف تاریخوں میں طے کیے گئے تھے، 8 ریاستوں کی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی تھیں، جس کے سبب ایک ہی وقت میں انتخابات کرائے گئے۔ جناب شاہ نے کہا کہ اس کے بعد ہی تیسرا الیکشن بھی بڑی حد تک ایک ملک ایک الیکشن نقطہ نظر کے تحت کرایا گیا۔ ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ملک ایک الیکشن صدارتی طرز ماڈل پر مبنی ہے اور بی جے پی کو اس سے فائدہ ہوگا۔ وزیر داخلہ نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ 14 میں بھی مودی جی تھے، اڑیسہ میں چناؤ ایک ساتھ ہوا، اسمبلی میں ہم ہار گئے تھے۔ 19 میں بھی مودی جی تھے، وہاں ایک ساتھ چناؤ ہوا، ہم ہار گئے تھے۔ 19 میں پورے دیش میں پرچنڈ بہمت ملا، آندھر پردیش میں ہم ہار گئے تھے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اب جنتا کو کیا سمجھتے ہیں؟ جنتا سیر نیر کرنے کی क्षमता سب سے زیادہ اگر کسی میں دنیا بھر کی جنتا میں ہے تو بھارت کی جنتا میں ہے، وہ اچھے سے سیر نیر کرتی، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج اپنے چھتیس گڑھ کے دورے کے دوران رائے پور اور جگدل پور میں کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ رائے پور میں پولیس پریڈ گراؤنڈ میں منعقد تقریب میں چھتیس گڑھ پولیس کو باوقار سرز کے پولیس کلرز عطا کریں گے۔ چھتیس گڑھ پولیس کو ان کی دیانتداری، انسانیت اور گزشتہ 24 برسوں کے ان کے عمدہ ریکارڈ کے اعتراف میں یہ اعزازات عطا کیے جائیں گے۔ پریزیڈنٹ کلر، جسے نشان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ملک کی کسی فوجی یونٹ کو عطا کیے جانے والا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ اب چھتیس گڑھ پولیس کے سبھی افسران اپنی یونیفارم میں یہ نشان شامل کریں گے جو ان کی عمدہ کارکردگی اور شناخت کی علامت ہوگا۔ وزیر داخلہ جگدل پور میں متعلقہ بستر اولمپکس کی اختتامی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ خود سپردگی کر چکے معنوانسوں سے بھی بات چیت کریں گے۔ وزیر داخلہ جگدل پور میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ کنبوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے جموں کشمیر میں رانسو کے شیوکھوری سے کٹرا یاتریوں کو لے جا رہی ایک بس پر جان لیوا دہشت گردانہ حملے سے وابستہ معاملے میں ایک ملزم کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے۔ NIA نے تعزیرات ہند اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت حکم خان عرف حکیم دین کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے۔ یہ دہشت گردانہ حملہ اس سال 9 جون کو انجام دیا گیا تھا۔ اس حملے میں دہشت گردوں نے جھنڈی موڑ کے نزدیک یاتریوں کو لے جا رہی بس پر بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، جس میں بس ڈرائیور سمیت 8 یاتری ہلاک ہوئے تھے، 41 یاتری سنگین طور پر زخمی بھی ہوئے تھے۔ NCR اور ملحقہ علاقوں کے لیے ہوا کے معیار کے بندوبست کے کمیشن نے پورے NCR خطے کے لیے گریب کے ضابطوں میں تبدیلی کی ہے۔ اس کے تحت ہوا کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے جو کارروائیاں مرحلہ 3 اور 4 کے تحت کی گئی تھیں، اب انہیں مرحلہ 2 اور 3 کے تحت لایا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مرحلہ 2 کے تحت کارروائیوں میں شناخت شدہ سڑکوں پر، خاص طور پر بھاری ٹریفک والی راہداریوں، کچرے کے ڈھیر کے مقامات پر روزانہ ویکیوم سویپنگ کی جائے گی اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ NCR ریاستوں سے آنے والی بین ریاستی بسوں اگر وہ الیکٹرک CNG اور BS سے 4 ڈیزل گاڑیاں نہیں ہیں تو دلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ مرحلہ 3 میں دلی سرکار NCR کی ریاستی سرکاروں کو بچوں کے لیے 5ویں کلاس تک ہائیبریڈ طرز پر کلاسز کا انتظام کرنا لازمی ہوگا۔ نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائے بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے پر آج نئی دلی پہنچیں گے۔ سری لنکا کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ جناب دسانائے منگل کے روز اپنا دورہ ختم کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائے کا بھارت دورہ دونوں ممالک کے درمیان کثیر جہتی اور باہمی فائدے مند تعاون کو مزید مضبوط کرنے میں قابل مانا جا رہا ہے۔ دورے کے دوران صدر دسانائے صدر دروپدی مرمو کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اہم 2 طرفہ امور پر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ جناب دسانائے دہلی میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے ایک کاروباری تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ بودھ گیا کا بھی دورہ کریں گے جو بھارت اور سری لنکا کے درمیان مشترکہ ثقافتی ورثے کا ایک اہم عنصر مانا جاتا ہے۔ خبرنامے کے لیے کولمبو سے میں احمد معین فاروقی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا تپیدق یعنی TB سے متعلق بیداری پھیلانے کے لیے ایک دوستانہ کرکٹ میچ میں آج مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس میچ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے چنندہ ارکان پارلیمنٹ کھیلیں گے۔ سابق مرکزی وزیر اور ہمیرپور لوک سبھا حلقے سے رکن پارلیمنٹ انوراگ سنگھ ٹھاکر کی قیادت میں ارکان پارلیمنٹ کے ایک وفد نے جناب برلا کو اس دوستانہ میچ میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ 20 اوورز کا یہ کرکٹ میچ جسے TB مکت بھارت بیداری کرکٹ میچ کا نام دیا گیا ہے نئی دلی میں انڈیا گیٹ کے نزدیک میجر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم میں آج صبح 9 بجے سے کھیلا جائے گا۔ عمان کی راجدھانی مسقط میں جاری خواتین ہاکی کے جونیئر ایشیا کپ میں آج بھارت اور چین کے درمیان خطابی مقابلہ ہوگا۔ دفاعی چیمپئن بھارت اس وقت خطاب کو برقرار رکھنے کے دہانے پر ہے۔ بھارتی ٹیم پول میچ میں چین سے 2-0 کی ہار کا بھی بدلہ لینا چاہے گی۔ بھارت نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل جاپان کو 3-1 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ ادھر ورلڈ اسکویش ٹیم چیمپئن شپ میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے کل پلے آف میچ میں میزبان ہانگ کانگ چین کو 2-0 سے ہرا کر 5واں مقام حاصل کرنے کے ساتھ اپنی مہم کا اختتام کیا۔ دوسری طرف بھارتی خواتین ٹیم نے اس مقابلے میں اپنا آخری میچ کھیلتے ہوئے فرانس کو 2-1 سے ہرا کر 7واں مقام حاصل کیا۔ ادھر گھریلو کرکٹ میں آج بنگلورو کے ایم چنا سوامی اسٹیڈیم میں سید مشتاق علی ٹرافی کے فائنل میں ممبئی کا مقابلہ مدھیہ پردیش سے ہوگا۔ یہ میچ دن میں 4:30 بجے شروع ہوگا۔ بلے بازی کے اعتبار سے دونوں ہی ٹیمیں مضبوط ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے ملک کے شمال مغربی اور وسطی علاقوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران شدید سردی کے حالات جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق مدھیہ پردیش کے الگ الگ مقامات پر آج سرد لہر چلنے کے امکانات ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے لوک سبھا میں آئین کے 75 سال کے سفر پر محیط 2 روزہ خصوصی بحث سے متعلق خبر کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے آئین کو بھارت کے فخر کی علامت قرار دیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے انڈین پوسٹ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اکاؤنٹس اینڈ فائنانس سروس کی 50ویں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت نہ صرف نظام بلکہ اظہار اور مذاکرات کے توازن سے پروان چڑھتی ہے۔ اس خبر پر روزنامہ پرتاپ نے خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ملاپ نے 1 نیشن 1 الیکشن بل کے حوالے سے خبر دی ہے کہ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال پیر کے روز اسے لوک سبھا میں پیش کریں گے اور بحث سے پہلے اس اتفاق رائے کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا۔ BJP کے سینئر رہنما لال کرشن اڈوانی کی طبیعت بگڑی، اسپتال میں داخل۔ اس خبر کو آج کے بیشتر اخبارات نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں چیف سیکریٹریز کی 4تھی قومی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق 2 بل کل لوک سبھا میں پیش کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق بل وفاقیت کے اصولوں کو کمزور کرتا ہے۔ قومی راجدھانی خطہ اور ملحقہ علاقوں میں ہوا کے معیار کے بندوبست کے قومی کمیشن CAQM نے پورے خطے کے لیے گریب کے سخت ضابطے جاری کیے ہیں۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائے کے بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے پر آج نئی دلی پہنچیں گے۔
और ओमान में खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।